नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में भी इस बात का मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि इस बार की बड़ी ईद में चामराजनगर में 2 दिन पहले जो ईद की दोगाना अदा की गई, इसमें कर्नाटक के सीएम सिद्धारामैया की शिरकत ने बड़े हलचल मचा दी है, बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस मामले को बहुत ही ज़्यादा चापलूसी से जोड़ते हुए या फिर इसको एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हुई हैं। अब ये सवाल अलग है कि इस तरह खड़े होने से नमाज होती है या नहीं होती है। मुफ्तियान किराम की क्या आरा व मशवरे अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरह से जो है नमाज के ऐन सामने ला कर के, जबकि जब नमाज के सामने से किसी भी शख्स को गुजरने के लिए चाहे उसकी सारी उम्र गुजर जाए, जब तक कि उसके सामने जो है मुकम्मल नमाज ना हो वहाँ से ना गुजरे। ऐसी सूरत हाल में जब नमाज की अदायगी हो रही हो, ऐसे में एक सीएम को ला कर के नमाजियों के सामने खड़ा कर देना एक किस बात की जानिब इशारा करता है? क्या ये चापलूसी नहीं है, या क्या मुँह भर्राई नहीं है, या ये क्या कहीं अलग तरह की सियासी चाल तो नहीं चल रही? इस तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त सवालात किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया में तनकीदों की भरमार है। मीडिया अपने अपने अंदाज में इसको जो है लेकर के बवाल मचाए हुए है। कोई इसकी तनकीद कर रहा है, कोई इसकी तायीद कर रहा है, कोई मुफ्तियान पर हाथ उठा रहा है, कोई क्यों वहाँ के इमाम साहब ने इसको नहीं रोका इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन है, कोई उनको लाने वाले मुस्लिम लीडर की चापलूसी को लेकर के आवाज़ें उठा रहा है। ऐसे में जनाब अशरफ साहब ने भी जो है सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि क्या ये मामला आखिर क्या है, क्या वजाहत करना चाहिए, उलमा इकराम को, मुफ्तियान को सामने आना चाहिए, इस मामले में वजाहत देना चाहिए, कहते हुए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए वो भी क्या कह रहे हैं इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप तमाम की खिदमत में ईद उल ज़ुहा की देर से ही सही मुबारकबाद पेश करता हूँ, कबूल फरमाइएगा। और आज आप लोगों को तकलीफ़ देने का मेरा मकसद ये था कि ईद उल ज़ुहा की नमाज के औक़ात वक्त चामराजपेट में नमाज के दौरान जो कुछ हुआ उस पर मैं थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाह रहा था, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ इस बारे में कहें, इसलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी। ईद उल ज़ुहा की नमाज के दौरान हमारे कर्नाटक के वज़ीर आला जनाब सिद्धरामैया जी वहाँ तशरीफ़ लाए थे हमारी ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए, और कर्नाटक के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देने की गरज से वो आए हुए थे वहाँ। और वहाँ एक ऐसा हादिसा पेश आ गया, जब आप मुख्यमंत्री जी को वहाँ बुलाए थे या वो आए थे, तो सबसे पहले ये ज़िम्मेदारी मुंतज़मीन की होती है कि मुंतज़मीन उनके बैठने का, उनके रहने का, उनका साथियों का सबका ख्याल रखना चाहिए था मुंतज़मीन को। सिर्फ वज़ीर आला अकेले नहीं आए थे, उनके साथ और कई गैर मज़हब के लोग भी वहाँ आए हुए थे। वो सब के सब धूप में खड़े हुए थे बाहर, उसका वीडियो मेरे पास आया, सब बाहर खड़े हुए थे। वज़ीर आला को अकेले को जो है ना नमाज की जगह पर लाए थे और उनको वहाँ बिठाया गया था। जब वज़ीर आला को आपने बुलाया था, वो वज़ीर आला कर्नाटक के बादशाह के बराबर है। जहाँ कोई भी जो भी वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है वो मुल्क का होता है, और ये जो है ना कर्नाटक रियासत के सूबे के, उनकी इज़्ज़त करना हम तमाम का फ़र्ज़ है। और साथ ही साथ जो है ना हमें मज़हब भी इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की ताकीद करता है, इजाज़त नहीं बल्कि ताकीद करता है, जो भी आपके घर आएगा मेहमान उसकी पूरी तरह से इज्जत किया करो।
لیکن آپ نے یہاں منتظمین نے کیا کیا؟ یہاں ان کا استعمال غیر طریقے سے، غلط طریقے سے کیا. وہاں ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، اور ان کو جو ہے نا نماز کی جگہ پر بٹھایا گیا. پہلے تو ان کو نماز کی جگہ لے آئے، اب بات کر کے جو ہے نا ان کو کہیں اور شامیانہ بازو لگا لیتے اور وہاں لے جا کے ان کو بٹھا دیتے اور کہتے کہ صاحب نماز ہو جائے گی، پھر آپ کو ہم بلا لیں گے، پھر آپ کی تقریر ہوگی، آپ مبارکبادی پیش کیجیے گا. یہاں ایسا نہیں کیا گیا. یہاں سدرامیہ جی کو مجبوراً ان کو جو ہے نا وہاں بٹھایا گیا، پہلی بات. دوسرا یہ ہوا وہاں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہاں اگر سدرامیہ جی کو قبلے کے رخ کر کے ان کو بٹھا دیا ہوتا تو یہاں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. ان کا چہرہ جو ہے نا نمازیوں کے سامنے تھا. اور یہ جو ہے نا مذہب میں یہ جو ہے نا مانی نہیں جاتی، یہ بات مانی نہیں جاتی مذہب میں جو ہے نا اس کو جو ہے بالکل منائی ہے اس چیز کی. سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وزیر اعلیٰ کو بہت دیر تک کھڑے رہنا پڑا، جب تک نماز پوری نہیں ہوئی. 10 منٹ لگے ہوں گے. 10 منٹ بھی جو معنی رکھتے ہیں ایک وزیر اعلیٰ کو کھڑے رہنا پڑا. آپ نے یہ دیا سندیش کیا دیا دوسروں کو، غیر مسلموں کو سندیش کیا دیا؟ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، اس کو کھڑے رہنا ہے، اسے بیٹھنا نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا. مذہب ہمیں ان کی عزت کرنے کی تاکید کرتا ہے، لیکن آپ نے ان کو بہت دیر تک کھڑا کیا ان کو. اور غیر مسلموں کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی اگر کوئی جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، اس کی مسجد کو جاتا ہے یا ان کے حصے جاتا ہے، عیدگاہوں میں جاتا ہے، تو وہاں بیٹھنے کا انتظام نہیں کرتے، وہ کھڑے رہنا ہے. اور یہ سندیش آپ نے دیا، بہت غلط کیا آپ نے. منتظمین کو چاہیے تھا جیسے وزیر اعلیٰ آئے ان کو جو ہے نا ایک طرف بٹھا دیا ہوتا، جیسے کہ قدوس صاحب اس میں آتے ہیں عیدگاہ میں جو ہوتا ہے، برسوں سے آ رہے ہیں وہاں. وزیر اعلیٰ جو ہے نا کئی وزیر اعلیٰ، درجنوں وزیر اعلیٰ آ کے چلے گئے وہاں، لیکن وہاں کبھی ایسی کانٹروورسی نہیں ہوئی جو کانٹروورسی چامراج پیٹ کے عیدگاہ میں ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مقصود عمران صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، مقصود عمران صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کوئی بھی امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کا درجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس کا درجہ جو ہے نا نائب رسول کا ہوتا ہے. کوئی بھی امام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی امام ہو، اس کا درجہ نائب رسول کا ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھا رہا ہے. آپ نائب امام کی حیثیت سے آپ نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ نماز کے لیے اٹھے، کھڑے ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ نمازیوں کے سامنے کھڑے تھے. نہیں میں بتاتا ہوں، آگے بولتا ہوں میں. آپ کو چاہیے کیا تھا، کرنا کیا چاہیے تھا؟ وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، ان کا منہ مقتدیوں کے منہ برابر تھا، مقتدیوں کی طرف ان کا فیس تھا. آپ کو معلوم تھا، آپ ایک اعلیٰ ترین ایک عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے، یہ بھی معلوم ہے. باوجود اس کے آپ نے ان کو ٹوکا نہیں. آپ کو ایک اور حکم ہے نماز پڑھانے سے پہلے، آپ نائب رسول کی حیثیت تو رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم ہے، جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تکبیر پکارنے سے پہلے، تکبیر کہنے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے جو ہے نا آپ کو دونوں جانب دیکھنے کا حکم ہے کہ کہیں صف میں جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہو گئی ہو. جب آپ بائیں جانب دیکھیں تو آپ کو نظر آگے مکھیہ منتری جی بیٹھے تھے اور ان کا فیس جو ہے نا ان کی طرف تھا، مقتدیوں کی طرف تھا. تو آپ 2 منٹ کے لیے رک جاتے اور منتظمین کو بلاتے وہاں اور کہتے کہ صاحب اگر یہ وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. کہنے میں کیا حرج تھا؟ 40-50 ہزار لوگ نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو مسئلے کا علم تھا کیونکہ آپ عالم ہیں، کوئی معمولی یہ نہیں تھے، آپ امام نہیں تھے، آپ عالم تھے.
चोटी के आलिम थे, उसके बावजूद भी आपसे चूक कैसे हुई है? उनके रहम के हुए आपने नमाज कैसे पढ़ा दिया? आपको सिर्फ मुंतज़मीन को बुलाना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि साहब अगर इस तरह से इनको आप बिठाए हैं तो नमाज नहीं हुई, नमाज मकरूह हो जाएगी। ये कहना चाहिए था आपको। क्यों आपने नहीं कहा? किसके दबाव में आके नहीं कहा? किसने आपको इशारा कर दिया कि नमाज शुरू करो? चालीस 50 हजार लोग नमाज पढ़ रहे थे, क्या उनकी नमाज हो गई? नमाज पूरी हो गई? क्या ये हो गई? कोई खामी रह गई क्या नमाज में? जब मैं जो है ना, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आप लोगों के माध्यम से मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूं, हमारे उलमाए किराम, मैं उलमाए किराम की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं यहां किसी की तनकीद के लिए नहीं बैठा हूं और ना मैं तनकीद करना चाहता हूं। जो हुआ है, जो आज हिंदुस्तान भर में जो है ना ये वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि भाई वजीर आला को खड़ा करके नमाज क्यों पढ़ी और मुख्तदियों का सजदा कहां हो रहा है? वजीर आला के पैरों में। आप एक बड़े आलिम होते हुए आपसे चूक कैसे हुई? भूल कैसे हुई आपसे? क्या ये भूल कहें, इसे चूक कहें या गलती कहें? हम मसले से आप अच्छी तरह से वाकिफ थे, मसला तो साफ है। कोई आलिम हो या इमाम हो, छोटा सा इमाम भी हो, छोटी मस्जिद का इमाम क्यों ना हो, उसे भी मसला मालूम है कि अगर सामने कोई खड़ा है तो नमाज नहीं होती। तो मैं हमारे तमाम उलमाए कर्नाटक से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि इसकी तह तक जाएं, इसकी तहकीक करें और इस मसले को और ज़्यादा उलझने की बजाय इसे सुलझाने की कोशिश करें। वरना जो है ना ये मसला सिर्फ कर्नाटक चामराजपेट के मुसलमानों का नहीं है, ये बेंगलोर के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कर्नाटक के मुसलमानों का भी मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी मसला नहीं है, ये सारे आलम के मुसलमानों का मसला है। कोई भी मुसलमान उठ के आपसे सवाल कर सकता है आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपको हम क्या समझे? अब जानबूझ के किया आपने या भूल से हो गई? इसकी वजाहत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, नमाज क्या है? नमाज साल में ये नमाज जो है ना, फर्ज नमाज के बाद अगर किसी दूसरी नमाज का दर्जा है तो वाजिब नमाज है। फर्ज नमाज के बाद किसी और नमाज का दर्जा है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो वाजिब नमाज है। और वाजिब नमाज साल में सिर्फ 2 मरतबा मयस्सर होती है, नसीब होती है मुसलमानों को। एक ईद उल फितर, दूसरी ईद उल ज़ुहा। और हर दिन एक वाजिब नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, वो है इशा की वाजिब नमाज, वित्र की नमाज। और आपको ये भी बता दूं, गलती भी हो गई है तो नमाज, ईद की नमाज दोहराई नहीं जा सकती। सिजदे सहू नहीं हो सकता ईद की नमाज में। एक तो दोहराई नहीं जा सकती, दूसरा सजदे सहू भी नहीं कर सकते उसमें ईद की नमाज में, और तीसरा जो है ना, वक्त गुजरने के बाद ईद की नमाज दोबारा ये नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते आप। एक वाजिब नमाज के लिए 40-50 हज़ार लोग वहां जमा हैं, इसके बावजूद भी यह गलती होती है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे? मुंतज़मीन पे या नायब रसूल पे, या वहां जो बैठे हुए थे कुछ लोग जो हमारे सियासतदान जो मुख्यमंत्री जी को वहां लाए थे, क्या उनकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? किससे पूछे? क्योंकि ये जो है ना, ये वायरल इतना हो रहा है,
ہندوستان کے کونے کونے سے مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ امام کون تھے، کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کو وہاں سے ہٹانا چاہیے تھا، کیا ان کو مسئلے کی جانکاری نہیں تھی، کیا سوالات یہ اٹھ رہے ہیں آج۔ اور سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے علماء کرام خاموش ہے، کسی نے اب تک کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں کیا اور کوئی جواب بھی نہیں دیا، اس معاملے میں کوئی بھی بات انہوں نے نہیں کی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اس بات کو پوری توجہ سے ان بلا کو بات کر کے، علماء کی ہم امیر شریعت ایک میٹنگ بلائے، سارے علماءوں کو بلا کے پوچھا رکھے ان کے سامنے یہ کیا ہوا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، غلطی کس سے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے۔ میں تمام کرناٹک کے علماء سے میری گزارش ہے کہ یہ فوری طور پر اس کا حل نکالیے، بات چیت کریے، کیونکہ حل انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے حل۔ ہمارا کام صرف ان کی نوٹس تک لے جانا ہے، کیونکہ مذہب کے ٹھیکیدار وہ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، مذہب کو جاننے والے وہ لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، مذہب کے تعلق سے جانکاری دینے والے وہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے، ان کو کرنا چاہیے، جتنی دیر ہوگی اتنا معاملہ پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کل نہیں پرسوں کی بات ہے، دوسرے دن کی بات ہے، جب میرے پاس یہ ویڈیوز وغیرہ آئے، فون آنے شروع ہوئے، تو میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، کئی لوگوں سے میں بات کیا، اس میں ایک صاحب سے بھی میری بات ہوئی، میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، لیکن مجھے فون آ رہے، یہ آ رہے، یہ کیا ہو گیا ہے، پتہ کریے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی سنا لیکن میں دیکھا نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس کسی نے یہ بھی بھیجا ہے، کلپ بھیجا ہے، میں بھیج رہا ہوں آپ کو، ان کو بھیجا۔ وہ شاید مولانا مقصود عمران صاحب سے بات کیے ہوں گے۔ مولانا مقصود عمران صاحب کا میرے پاس فون آیا، 3-4 مرتبہ فون آیا، لیکن میں بزی تھا تو میں نے اٹھایا نہیں۔ اس کے بعد جب دیکھا تو ان کا 4 مرتبہ فون آیا تھا، اور ان کا ایک میسیج بھی آیا تھا میرے پاس، تو میں نے کہا ان کو فون کیا، میں سلام علیکم کیا، وہ اٹھا لیے فون، تو میں نے ان کو سلام پیام کیا، عید کی مبارکباد دی، پھر پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کیا کچھ نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ تو وہاں نمازیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور نماز پڑھانے سے پہلے آپ دیکھے تھے، آپ ان کو ہٹانا چاہیے تھا۔ نہ وہ رہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور انہوں نے ایک بات مجھ سے یہ کہی، میں نے دیکھ لیا وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جب مسئلہ ان کو یاد نہیں رہا، تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نماز پڑھانے سے پہلے فتویٰ لے لیا۔ ہاں، فتوے کی کیا ضرورت پڑ گئی وہاں آپ کو، اس کے لیے میرے پاس ایک گواہ بھی ہے۔ فتویٰ لے لیا میں، تب میں نے نماز شروع کی۔ یہ مقصود عمران صاحب کا مجھے جواب تھا۔ اب فتوے کی ضرورت ہی کیا پڑی، آپ بیٹھے بیٹھے فتویٰ کہاں سے لے لیے، مجھے یہ تو بتائیے گا ذرا۔ سیکنڈوں میں آپ کو فتویٰ مل گیا، آپ نے سیکنڈوں میں سوال کر دیا اور سیکنڈوں میں سوال کا جواب آ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولانا؟ اور میں نے کہا کہ آپ ذرا میرے پاس فتویٰ بھیجیے گا۔ انہوں نے ایک فتویٰ میرے پاس بھیجا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ذرا اسے سنیں، یہ کیا فتویٰ ہے دیکھیے گا۔ انہوں نے میرے پاس وہ فتویٰ بھیجا، 9:20 پہ ان کا میرے پاس پرسوں فتویٰ آیا، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے مجھے فتویٰ بھیجا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا، کوسچن مارک۔ اس کے بعد آگے، جیسے کسی کی 1-2 رکعت جماعت سے رہ جاتی ہے اور وہ امام کے سلام کے بعد
اسے پوری کرتا ہے. کبھی کبھی اگلی صف میں بیٹھا ہوا نمازی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کھڑے ہو کے یہ سوچتا ہے کہ کب ان کی نماز ختم ہوگی, میں کب باہر جاؤں گا. یہ سوال تھا. جواب میں کیا ہے, پہلے ہی اس میں جو ہے نا نمازی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا مکروہ ہے. پہلے ہی سینٹنس میں جو ہے نا نمازی کے طرف منہ کر کے کھڑا ہونا مکروہ ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, انہوں نے بھیجا ہے میرے پاس. جب آپ جانتے تھے کہ کسی کا سامنے, نمازی کے سامنے منہ کر کے کھڑا کرنا مکروہ ہے, اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھا رہے ہیں. یہ فتویٰ اس سے میل نہیں کھاتا. یہ فتویٰ جو ہے نا ایک نمازی کو دوسرے نمازی کے لیے تاکید ہے. یہ آگے کیا ہے یہ پڑھیے گا. اس سے نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کو نماز کے مکمل ہونے تک انتظار کرنا ہے. یہ حکم ہے. یہ تو آپ وزیر اعلیٰ کو بٹھائے ہیں, کوئی آگے کھڑا نہیں ہو گیا نا وہاں. نمازیوں کی طرف منہ کر کے آپ نے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا. میں اس میں یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہے. آپ نے کھڑا کر دیا, وہ کھڑے ہو گئے, آپ نے بٹھا دیا, وہ بیٹھ گئے. یہ غلطی وہاں منتظمین کی ہے. اور نماز پڑھنے کی میں غلطی تو نہیں کہوں گا امام صاحب کو بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے نماز تکبیر کہہ دی اور نماز پڑھا دی انہوں نے. ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ مذہب کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ مذہب جب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے, کسی کو سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی جب مذہب اجازت نہیں دیتا, تو آپ عالم دین ہیں, آپ کو اس بات کا اچھا پتہ ہے, اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نا اس کو نظر انداز کیا. کیوں؟ یہ میں ہی نہیں, کوئی بھی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو, کوئی بھی انسان, کوئی بھی مسلمان جو حضور کا امتی ہے وہ سوال کر سکتا ہے. ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا. آپ بری تو نہیں ہیں, آپ اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جو ہے نا اس پہ جو ہے نا میں آج دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں جو ہوا ہے میں اسے بیان کر رہا ہوں. میں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ سے ایسے حالات نہ ہوں, ایسا نہ ہو. کیونکہ سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ جا کے وہاں, اگر اس میں بھی کمی رہ جائے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں دوبارہ آپ مقصود عمران صاحب کو کیا بولتے ہیں؟ عالم دین تھے, انہوں نے جی فلکار ڈالے, شال ڈالے مقصود عمران صاحب, اور ان کو کیا مسئلہ معلوم نہیں تھا مقصود عمران صاحب. وہی تو سوال کر رہا ہوں. جب ان کو مسئلہ معلوم تھا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اس مسئلے کو نظر انداز کیوں کیا؟ یہ میرا سوال ہے ان سے. انہوں نے سیدھے سیدھے مجھے کہہ دیا عمران صاحب, مقصود عمران صاحب نے, نہیں نماز ہو گئی ہے. اگر آپ کو میرے سے بات کرنا ہے تو فتون بات کریے مجھ سے. اللہ کا کرم ہے, اتنی تو اللہ مجھے بھی عقل دی ہے. کیا سفید ہے یا کالا ہے, یا گورا ہے یا کالا ہے, یہ سب اس کی بھی مجھے یہ ہے تمیز ہے. فتون بات کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے, تو کامن سینس کی بات ہے. میں بھی ایک ایسے عالم کے اس میں جو ہے نا, میں چوتھی کلاس میں تھا تب سے میں جو ہے نا ایک عالم کے پاس مجھے چھوڑ دیا گیا تھا. میں عربی کی تعلیم ایک بہت بڑے عالم کے زیر نگرانی میں یہ کیا ہوں. تھوڑا تو انہوں نے مجھے سکھایا ہوگا. آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں جانتا.
لیکن تھوڑا تو مجھے اس کی یہ ہے جانکاری ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ہمارے علماؤں کو آگے بڑھ کر اس پر یہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے علماؤں کا سبجیکٹ ہے, ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہمارا کام صرف ان کی نوٹس تک لے جانا ہے. فیصلہ ان کے پاس ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اس میں کیا غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہ بھی وہ جانتے ہیں. اب وہ اپنا فیصلہ دے. اور جو ہے اس دیکھیے اب یہ جو ہے نا نیشنل لیول پہ وائرل ہو گیا ہے, یہ معاملہ نیشنل لیول تک پہنچ گیا ہے. کچھ دلی کے اخباروں نے بھی آج لکھا, ابھی تک میرے پاس آیا نہیں وہ. دلی کے اخباروں نے, یو پی کے اخباروں نے بھی اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے. تو میں دوبارہ سے ہمارے تمام علماء کرام, کرناٹک کے علماء کرام سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے غلطی کی کیا سزا ہے یہ بھی وہ خود طے کریں. آئندہ سے ایسی غلطیاں نہ ہو اس کے لیے مناسب اقدامات کریں. اور تمام جو مساجد کے امام ہیں ان سب کو تاکید کرے کہ آئندہ سے ایسی چیزوں کا خیال رکھے تاکہ ایسے دوبارہ ایسے حالات نہ آئے. کیونکہ دیکھیں علماء کرام کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے, اللہ کی نظر میں بھی, رسول کی نظر میں بھی, اور مسلمانوں کی نظر میں بھی. اب میں یہاں کہنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنے علماء زندگی میں دیکھے ہیں, اتنے علماء سے میری ملاقات ہوئی ہے. کوئی بھی سیاست دان میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اتنے علماء سے ملاقات ہوئی ہو. میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا, کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ کیسے میری ملاقات ہوئی یہ بھی میں بتاتا ہوں. 2003 میں جب اٹل بہاری واجپئی جی کی سرکار تھی اس ٹائم پہ ایک کمیٹی بنی تھی, بابری مسجد نیگوسیشن کمیٹی, بابری مسجد رام جنم بھومی نیگوسیشن کمیٹی. اس کمیٹی کے چیئرمین تھے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آف انڈیا آر وینکٹ رمن جی, اور اس کے اور 3 ممبر تھے, ایک کانچی کے آچاریہ جی, ایک کلدیپ نیر جی, اور ایک میں تھا اس کا ممبر. اور مجھے ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ ہمارے سارے علماؤں سے بات چیت کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی. اور میں ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم سے مل چکا ہوں اس تعلق سے. اس لیے میں نے کہا کہ میرے جتنے علماؤں کو میں ملا ہوں شاید میری عمر کا آدمی سیاست دان اتنے علماؤں کو ملا نہیں ہوگا. گھنٹوں میں نے عالموں سے بات کی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کی بہت قدر کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے, مجھے اس بات کا بھروسہ بھی ہے کہ علماء کرام جو ہے نا فوری طور پر اس پر توجہ دیں گے اور اس کا حل نکال کر جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے آ کے وہ بتائیں گے سب کو. شکریہ.